शोहरा आफाक मुसन्निफ इम्तियाज़ कुलियानवी की मशहूर ज़माना आप बीती इम्तियाज़ नामा के नाम से अब आप सुन सकेंगे ऑडियो लाइब्रेरी में। पार्ट 14 कॉलेज की शरारतें। प्रोफेसर आसिफ निहायत अच्छे प्रोफेसर्स में से थे। वो हमें इस्लामियात पढ़ाया करते और इस्लामियात की क्लास में मेन गेट के करीब बनी मस्जिद में होती थी। एक दिन प्रोफेसर साहब कुरान मजीद की एक आयत पढ़ा रहे थे जिसका मफ़हूम ये था कि तुम वालिदैन के सामने उफ तक न करो। हमारी क्लास का एक लड़का हबीब प्रोफेसर साहब से पूछने लगा, सर जी, कुरान के मुताबिक हम वालिदैन के सामने उफ तो नहीं कर सकते, मगर कुरान ने वालिदैन को थप्पड़ मारने से मना नहीं किया। इसका मतलब ये है कि हम वालिदैन को थप्पड़ मार सकते हैं। प्रोफेसर साहब बड़े ठहरे हुए अंदाज में बात किया करते थे। मैंने इन्हें गुस्से में कम ही देखा था, मगर ये बात सुनकर उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद बोले, तुम्हारे वालिदैन के लिए तो ये फतवा नहीं दिया जा सकता, मगर तुम्हारे लिए दिया जा सकता है और तुम्हारे बच्चों को इजाज़त होगी कि वो तुम्हें थप्पड़ मारें। केमिस्ट्री हमें अलवी साहब पढ़ाते थे। वो बोर्ड पर बड़ी बड़ी इक्वेशन लिख देते थे जिन्हें समझने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं होता था, बस कॉपी करते रहते थे। एक दिन हमें किसी तेज़ाब के टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री ले गए। तेज़ाब के बारे में बताने के बाद अलवी साहब ने 1 रुपए का सिक्का जेब से निकाला और इसे तेज़ाब में डाल दिया। फिर हम लोगों से पूछने लगे, बताओ ये सिक्का क्या तेज़ाब में गल जाएगा कि नहीं। कोई लड़का भी ना बोला, क्योंकि किसी को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। अचानक प्रोफेसर साहब मेरी तरफ मुंह करके पूछने लगे, इम्तियाज़ तुम बताओ। मैंने थोड़ी देर सोचा, फिर कह दिया, सर जी, सिक्का नहीं गलेगा। अलवी साहब बहुत खुश हुए और बोले, शाबाश, तुमने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। आई एम इम्प्रेस्ड। अब ज़रा अपने साथियों को इसकी वजह भी बता दो कि ये सिक्का क्यों नहीं गलेगा। मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, मैं तो सिर्फ तुक्का मार रहा था। वजह के बारे में क्या बताता। जब अलवी साहब ने दूसरी बार पूछा तो मेरे अंदर का शरारती लड़का जाग उठा और मैंने कहा, सर जी, सिक्का एसिड में नहीं गलेगा। मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि अगर इस एसिड में सिक्का गल जाने का खदशा होता तो आप कभी भी अपनी जेब से सिक्का निकालकर इसमें ना फेंकते, बल्कि हम स्टूडेंट्स में से किसी से सिक्का मांगकर तेज़ाब में डालते। मेरा ये तारीख़ी जवाब सुनकर अलवी साहब ने बजाय मुझे शाबाशी देने के गुस्से से डांटकर क्लास से बाहर निकाल दिया। हमारे प्रोफेसर थे, वो पढ़ाते तो मुताल्ले पाकिस्तान थे, मगर फ्रेंच हिस्ट्री से इन्हें कोई ख़ास ही लगाव था। हर बात में फ्रांस की मिसाल देते और नेपोलियन का जिक्र भी अक्सर करते थे। एक दिन क्लास में मेरे साथ बैठे राजा जव्वाद ने मुझसे पेंसिल मांगी। मैंने जवाब में कहा कि मेरे पास एक ही है। दौरान गुफ्तगू प्रोफेसर साहब की नज़र हम पर पड़ गई और मुझे खड़ा होने के लिए कहा। चारों नाचार मैं खड़ा हो गया। पहले तो मुझे दौराने लेक्चर बातचीत करने के नुकसानात बताए, फिर फ्रांस की मिसालें देने लगे। शायद वो कुछ अरसा फ्रांस में गुजार कर आए थे। मुझे कहने लगे, इम्तियाज़, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जब नेपोलियन तुम्हारी उम्र का था तो खामोशी से क्लास में बैठकर प्रोफेसर का लेक्चर सुनता था, तुम्हारी तरह बातें नहीं करता था। ये फ़िक्रा सुनकर मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया और साथ शर्मिंदगी भी महसूस हुई
کہ کلاس فیلو کیا سوچ رہے ہوں گے۔ میں نے حساب برابر کرنے کے لیے ترکی بترکی جواب دیا، سر جی اس حساب سے تو آپ کو مجھ سے زیادہ شرم آنی چاہیے، کیونکہ نیپولین جب آپ کی عمر کا تھا اس وقت اس نے تقریباً آدھی دنیا فتح کر لی تھی۔ جواب میں پروفیسر صاحب نے صرف مجھے گھور کر دیکھا مگر منہ سے کچھ نہ بولے۔ اس دور میں جہاں مجھے کئی عجیب و غریب شوق چڑھے تھے، ان میں سے ایک سونا یعنی گولڈ پہننے کا بھی تھا۔ میں نے 1 تولہ سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی، اس پر اپنا نام بھی لکھوایا اور تقریباً 3 تولے سونے کی ایک ڈبل چین بنوا کر گلے میں پہن لی۔ انگوٹھی اور چین پہن کر میں کالج بھی جاتا تھا۔ پروفیسر خان اصل نام نہیں لکھ سکتا، اب میں ان کا دل سے احترام کرتا ہوں۔ ان دنوں کالج میں ایک دہشت کا نام تھا، لڑکے ان سے بہت ڈرتے تھے، مگر ہماری حالت تو یہ تھی کہ ڈر کبھی پاس سے نہیں گزرا تھا۔ پھر اسکول کے گھٹے ہوئے ماحول سے نئے کالج میں آئے تھے تو کچھ زیادہ ہی ہواؤں میں تھے۔ پھر ہمارا گروپ بھی بن گیا، ظفر، اعجاز، شہزاد قریشی، منیر، جمیل، نعیم، نوید، اظہر، اسرار حیدر، شیخ عابد، زاہد قریشی، جبار بھٹی، اکرام الحق، مرزا تجمل، کامران قیصر، مرزا عرفان، شاہد وغیرہ۔ ایک دن سونے کی چین اور انگوٹھی پہنے میں کالج میں گھوم رہا تھا کہ پروفیسر خان نے مجھے روک لیا اور مجھے سونا پہنے دیکھ کر کہنے لگے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کالج میں سونا پہن کر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں تن کر کھڑا ہو گیا اور تڑاک سے بولا، سر پراسپیکٹس میں تو نہیں لکھا ہوا کہ سونا پہن کر کالج نہیں آ سکتے، اور نہ ہی کالج کے نوٹس بورڈ پر ایسا کوئی نوٹس لگا ہے۔ میرا جواب سن کر تو ان کا غصہ مزید بڑھ گیا اور مجھے کہنے لگے کہ اتارو یہ چین اور انگوٹھی۔ میں نے مصلحت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے کل سے کالج پہن کر نہیں آؤں گا، مگر پروفیسر صاحب بھی اڑ گئے کہ نہیں ابھی اتارو۔ اتنی دیر میں نے دیکھا کہ میرے جاننے والے لڑکے راجہ جواد اور شہزاد قریشی بھی قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ انہیں پاس دیکھ کر مجھے شیخی آ گئی اور کہا، ابھی تو نہیں اتارتا۔ پروفیسر صاحب سختی سے کہنے لگے، نہیں ابھی اتارو۔ تو میں نے لڑکوں کے سامنے ذرا ٹور بنانے کے لیے کہا، کیوں اتاروں؟ نہیں اتارتا۔ پروفیسر صاحب نے بھی شاید اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ میرا بازو پکڑ کر دباتے ہوئے کہا، تم خود یہ چین اتار کر میرے حوالے کرتے ہو یا میں زبردستی کھینچ کر تمہارے گلے سے نوچ لوں؟ میں نے دیکھا کہ قریب کھڑے لڑکے طنزیہ انداز میں مسکرا رہے ہیں۔ میں نے بھی لڑکوں کے آگے نمبر بنانے کے لیے کہا، کیوں دوں آپ کو سونے کی چین؟ کیا آپ نے اپنی بیٹی کو تحفے میں دینی ہے؟ میرا یہ فقرہ سن کر پروفیسر صاحب کا غصہ کنٹرول سے باہر ہو گیا اور مجھے تھپڑ مارنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ میں ذہنی طور پر اس حملے کے لیے تیار تھا۔ میں نے پھرتی سے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میری یہ حرکت دیکھ کر پروفیسر صاحب تھوڑے ڈھیلے ہو گئے اور شاید دل ہی دل میں سوچ رہے ہوں گے کہ کیسا بد لحاظ اور بدتمیز لڑکا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے میرا بازو پکڑا اور بولے، پرنسپل آفس صاحب کے آفس چلو، تمہارے جیسا بدتمیز لڑکا اس قابل نہیں کہ اس کالج میں رہ سکے۔ میں اندر سے تھوڑا ڈر گیا مگر جلد ہی گھبراہٹ پر قابو پا کر کہا، میں کسی سے نہیں ڈرتا، چلو چلتے ہیں۔ جہاں پر ہم کھڑے تھے وہاں سے پرنسپل کا آفس مشکل سے 60 میٹر کے فاصلے پر ہوگا۔ راہداریوں میں سے گزرتے ہوئے اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور ایک موڑ مڑتے ہوئے جب پروفیسر صاحب کی گرفت میرے بازو پر ڈھیلی ہوئی تو
میں بازو چھڑا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے کہ پروفیسر صاحب کچھ سوچتے کچھ کہتے، میں زندگی کی تیز ترین دوڑ دوڑتے ہوئے کالج کے مین گیٹ کے پاس پہنچ گیا۔ مڑ کے دیکھا تو کوئی بھی میرا پیچھا نہیں کر رہا تھا۔ خوش قسمتی سے جیسے ہی مین روڈ پر پہنچا، ایک بس کسی اسٹوڈنٹ کو اتارنے کے لیے رکی تو میں بھی بس میں سوار ہو گیا۔ بس میں سوار ہونے کے بعد جب میں نے دوبارہ کالج گیٹ کی طرف دیکھا کہ شاید پروفیسر صاحب نے کچھ لڑکے مجھے پکڑنے کے لیے بھیجے ہوں، مگر کوئی لڑکا میرا پیچھا کرتا ہوا نظر نہیں آیا۔ گجر خان بس اسٹینڈ پر اتر کر میں سیدھا گلیانہ جانے والی ویگن میں بیٹھا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ شیخی میں آ کر میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ پروفیسر صاحب پرنسپل سے میری شکایت کریں گے، اور پرنسپل صاحب نے اگر مجھے سرخ نوٹ لکھ کر کالج سے نکال دیا تو مجھے پھر کسی اور کالج میں داخلہ نہیں مل سکے گا، اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا میں میٹرک سے آگے مزید تعلیم کبھی نہ حاصل کر سکوں گا؟ میری والدہ نے میری تعلیم کے لیے جو اتنی محنت کی ہے، کیا وہ ساری کی ساری رائے گاں چلی جائے گی؟ میرے والد جو میرے مستقبل کے بارے میں بے شمار سہانے خواب آنکھوں میں سجائے بیٹھے ہیں، انہیں کتنی تکلیف ہوگی؟ یہ سب جان کر میرے بہن بھائی جو مجھے اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، وہ کیا سوچیں گے؟ اور میرے سارے دوست تو کالج جایا کریں گے، اور میں کیا کروں گا؟ یہ باتیں سوچتے سوچتے مجھے تو ایسا لگنے لگا کہ جیسے میں ایک ایسے کمرے میں بند کر دیا گیا ہوں جس کے چاروں طرف آسمان تک اونچی دیواریں کھڑی ہیں، اور ان دیواروں کے بیچ نہ کوئی کھڑکی ہے نہ کوئی دروازہ۔ انہی سوچوں میں جب میں گھر پہنچا تو والدہ صاحبہ نے جلدی آنے کی وجہ پوچھی۔ میں نے کہا بس آج پیریڈ خالی تھے تو سوچا گھر ہی چلا جاتا ہوں۔ والدہ صاحبہ نے کھانا کھانے کے لیے کہا، مگر میں نے انکار کر دیا کہ دل نہیں چاہ رہا۔ والدہ صاحبہ کی عادت تھی کہ اگر کھانا کھانے سے انکار بھی کر دو تب بھی وہ لا کر میرے سامنے رکھ دیتی تھیں۔ اس دن بھی میرے انکار کے باوجود انہوں نے میرے سامنے کھانا لا کر رکھ دیا۔ میں نے بھی بے دلی سے چند نوالے کھا لیے، مگر دل ابھی تک انہی خدشات میں اٹکا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر میں ظہر کی اذان ہو گئی۔ میں نے وضو کیا اور نماز پڑھنے مسجد میں چلا گیا۔ نماز پڑھنے کے بعد جب سارے نمازی چلے گئے تب بھی میں مسجد میں ہی بیٹھا رہا۔ دل کی بے چینی ابھی تک برقرار تھی۔ میں نے فوراً اٹھ کر 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات کی نیت کی، اور جو طریقہ والدہ صاحبہ نے بتایا تھا اس پر عمل کرتے ہوئے پہلی رکعت میں 3 بار آیت الکرسی اور دوسری رکعت میں 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر اللہ سے دعا مانگی کہ اے میرے رب، مجھے اس پریشانی سے نجات دے اور مجھے اس برے عمل کے اثرات بد سے بچا۔ دعا مانگنے کے بعد دل کچھ پرسکون ہو گیا۔ میں مسجد سے باہر نکلا اور بجائے بائیں طرف مڑ کر آسان راستہ لینے کے میں سیدھا چڑھائی کی طرف چلا گیا، جو کہ محلہ حیال کی طرف سے گھوم کر محلہ کشمیرہ سے ہوتا ہوا ہمارے گھر کی طرف آتا ہے۔ میں چونکہ درود شریف پڑھ رہا تھا اور کسی بزرگ سے میں نے سنا تھا کہ جب آپ کلام پاک یا درود شریف پڑھتے ہوئے کسی راستے سے گزرتے ہو تو قیامت کے دن راستے میں آنے والی ہر چیز، درخت اور پتھر تک آپ کے حق میں گواہی دیں گے کہ آپ نے یہ عبادت کی تھی۔ درود شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں اور اس بے وقوفی کی جو میں نے اپنے پروفیسر صاحب سے کر بیٹھا تھا معافی مانگ رہا تھا۔
درود شریف پڑھتا پڑھتا جب میں گھر کے قریب پہنچا تو آگے سے میرا دوست اعجاز آتا دکھائی دیا۔ ان دنوں میرے سب سے قریبی دوستوں میں اعجاز کا ہی پہلا نمبر تھا۔ کالج ہم اکٹھے ہی آتے جاتے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی اعجاز نے پکارا اور بولا، یار کدھر غائب ہو گئے تھے؟ میں چھٹی کے بعد کافی دیر تک تمہیں ڈھونڈتا رہا مگر تم کہیں نظر نہیں آئے۔ خیریت تو ہے؟ تم کدھر چلے گئے تھے؟ میں نے پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ اعجاز کو سنایا، پھر اس سے پوچھا کہ بتاؤ اب میں کیا کروں؟ اعجاز کہنے لگا، تم نے پروفیسر خان کو بتایا تھا کہ میں کس کلاس میں پڑھتا ہوں؟ میں نے جواب دیا، نہیں۔ میری بات سن کر وہ جھٹ سے بولا، پروفیسر خان تو صرف آرٹس کی کلاسوں کو پڑھاتے ہیں اور تم پری انجینئرنگ میں ہو، اس لیے مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں نہیں پہچانتے، اور جب تم نے انہیں بتایا ہی نہیں تو پھر انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ تم کون ہو اور کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ اعجاز کی بات سن کر میری ہمت بندھی اور میں تھوڑا سا مطمئن ہو گیا۔ پھر اعجاز کہنے لگا، کل تم نارمل انداز سے کالج آ جانا اور 2 کام کرنا، ایک تو یہ گھٹیا چین اور انگوٹھی پہن کر نہ آنا، اور دوسرا کوشش کرنا کہ تمہارا پروفیسر خان سے سامنا نہ ہو۔ خیر اگلے دن میں ڈرتے ڈرتے تو کالج چلا گیا۔ کلاس میں بیٹھے بیٹھے بھی ایسا لگتا جیسے پروفیسر خان پرنسپل صاحب کو لے کر آ گئے ہیں، مگر خیریت رہی اور 2-3 دن میں میرا خوف جاتا رہا۔ پھر میں نارمل ہو گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ پروفیسر خان نے میرے بھاگ جانے کے بعد قریب کھڑے لڑکوں سے میرے متعلق پوچھا تو شہزاد قریشی نے بتایا، سر جی وہ ہمارے کالج کا لڑکا نہیں تھا بلکہ پنڈی گارڈن کالج میں پڑھتا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ پروفیسر خان نے میری تلاش نہ کی۔ اگر آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کی مدد سے آپ اس کتاب کو آسانی کے ساتھ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔